अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद QC1 बैच 280 के सबक नंबर 12A। आज हमारा सेशन लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 13 के मुतालिक होगा। और आगे चलने से पहले एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। हमने अब तक अपनी पूरी नमाज, यानी जो कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं, आज़ान सुनने के बाद सना, सूरतुल फातिहा, उसके बाद दो सूरतें भी हमने, एक सूरतुल इखलास हमने पढ़ी, रुकू, सुजूद, क़याम, तशहुद, इनके अज़कार, नमाज के अंदर की दुआएं, नमाज के बाद की दुआएं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बकिया हमारा आधे से कम कोर्स रह गया है और इस दौरान हम मज़ीद 5 सूरतों का मुताला करेंगे। सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल अस्र, सूरतुल नस्र और सूरतुल काफिरून। इसके बाद हम कुरान करीम के मुतालिक नज़ूल का मकसद, कुरान आसान है, कुरान सीखने की दुआ, और फाइनली हम आखिरी सबक हमारा रिवीजन होगा और इसके बाद हम क्या करेंगे। तो इसी तरह ग्रामर के पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं फेल माजी तक। अब हम फेल मुदारे शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह। उसके बाद फेल की बाकी अकसाम और ग्रामर का टेबल मुकम्मल करेंगे। तो लेसन 12A की इब्तिदा हम करते हैं सूरतुल फलक से। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कोर्स 1 में कि हमारी नमाज जो है वो मजबूत हो जाए, नमाज पर हमारा अबूर हो, कि हम जो सूरतें पढ़े नमाज में वो भी हमें समझ में आए और इस अंदाज में समझ में आए कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो सूरतुल फलक के आज का सबक यानी 12 खत्म करने पर हम इंशाल्लाह 144 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान करीम में तकरार के साथ तकरीबन 32,000 मरतबा आए हैं, 32,000 टाइम्स। सो वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट ऑफ 40,000 प्लस। होमवर्क याद रखिए, रोजाना तलावत के 5 मिनट कुरान करीम से पढ़ना देखकर और 5 मिनट हाफजे से, किताब से रिवाइज करें और वोकैबुलरी कार्ड से। वीडियो अगर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको भी मामूल बनाएं। अपने साथी से सवाल करें, इंटरेक्ट करें और नमाज में इन सूरतों को पढ़ें और उनको याद करें। सूरतुल फलक, इस सूरह के मुतालिक तारुफ, जो आखिरी 2 सूरतें कुरान की हम उनका मुताला कर रहे हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इन 2 सूरतों का एक खास नाम है, वो हम आज नाम याद करेंगे। जिस तरह हमने QC1 शुरू किया था तो हमने एक लफ्ज याद किया था, तअव्वुज़। तअव्वुज़, तअव्वुज़ क्या था? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह में आने के लिए जो दुआ मांगी जाती है वो तअव्वुज़ कहलाती है। आज हम सीखेंगे इन जनरल अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आने के लिए 2 सूरतें हैं जो हमें सिखाई गई। इनको कहते हैं मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन उसी लफ्ज़ से निकला है, पनाह में आना, यानी मुअव्वज़तैन का माना जिन दो के जरिए पनाह में आया जाए। जिन 2 के जरिए, वो 2 क्या? 2 सूरतों के जरिए। सूरतुल फलक और सूरतुल नास को कहते हैं मुअव्वज़तैन। इन 2 सूरतों को जिंदगी में लाने का मामूल वही करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा, और फजर में और मगरिब में 3 मरतबा पढ़ा करते थे। ये सुन्नत है। आज के बाद मैं भी नमाज का ये हिस्सा बना लूं, हर नमाज के बाद
یہ 3 صورتیں، یعنی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور سونے سے پہلے بھی ان کو پڑھیں تو ہم سنت پر عمل کریں گے اور ان صورتوں کا اثر بھی ہم پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیے، ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، معوذتین پڑھتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ 2 کام ہم اپنے ریگولر شامل کرنے زندگی کے عوامل میں۔ تعارف میں یہ سورۃ الفلق کا آبجیکٹو، یعنی اگر ایک لائن میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے ہر قسم کے شر اور بالخصوص اندھیرے، جادو اور حسد کے شر سے بچنے کے لیے دعا۔ سورۃ الفلق اندھیرے، جادو اور حسد جیسے شرور سے بچنے کے لیے اور بالعموم ہر قسم سے شر سے بچنے کے لیے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے ان شرور سے بچنے کا؟ تو ان صورتوں کو اہتمام سے ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ سورۃ الفلق شروع کرتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق۔ تو قل مانا کہہ دیجئے، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی یہاں پر یہ لکھا نہیں ہے آپ، لیکن مراد ہے آپ جس کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ یہاں پر وہی چیز ایک دوسرے انداز میں بیان کی جا رہی ہے، اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو اللہ صبح کا رب ہے، تو یہاں پر اللہ کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے، میں اللہ کی پناہ میں یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں بی رب 2 ٹکڑے ہیں، بی کو الگ کر دیں، رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ اور الفلق، فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، تو جس طرح پو پھٹتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح کرنے والا، یعنی وہ رب جو صبح کرتا ہے، اس رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تصور اور احساس کے بعد کیا دعا بنتی ہے؟ ان الفاظ پہ اگر غور کریں تو پورے کائنات کا جو ڈیزائن ہے روشنی کا، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یعنی صبح ہونا کا مطلب ہے رات بھی ہوئی تھی، اور اس کا مطلب ہے صبح اور رات کا نظام کنیکٹڈ ہے سورج سے، اور زمین کتنی دور ہے سورج سے، کس رفتار سے گھوم رہی ہے، یعنی روٹیٹ بھی کر رہی ہے اپنے ایکسس پہ، اور سورج کے گرد ریوالو بھی کر رہی ہے، یعنی اس کے گرد گھوم بھی رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ خود بھی ایک سمت میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا، بنانے والا وہ صبح کا رب ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ ذہن میں لاتے ہوئے کہ تمام کائنات کا بنانے والا، انتظام کرنے والا اگر رب ہے تو مجھے پناہ بھی دے سکتا ہے، یعنی مجھے پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو کہیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب ہم پناہ میں تو آ رہے ہیں اللہ کی، کس چیز سے پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی شر ہے؟ تو من شر، تو پہلی بات ہمارا چیلنج شر کس کو کہتے ہیں؟ اور من کا معنی سے یعنی فرام، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں من الشیطان۔ شر کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو تکلیف دے ہو وہ شر ہے، کوئی بھی برائی ہے اس کو ہم شر کہیں گے۔ تو شر کے 2 معنی تو ہو گئے، تکلیف اور برائی، اور تیسرا معنی بھی سمجھ لیجئے، وہ تمام چیزیں جو شر کی طرف یا برائی کی طرف، یعنی جو تکلیف کی طرف لے کے جائیں، وہ بھی شر ہے۔ ماں کا معنی جو، ہم ماں کے بہت سارے معنی سیکھیں گے، ایک معنی آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، ماں فی ہی نہیں ہے اس میں، اس کا مطلب ہے ماں کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ ایک معنی تھا ماں فی ہی، ہم نے پڑھا نہیں ہے اس میں۔ ایک ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ماں اسمو کا، کیا ہے تمہارا نام،
یا ما دینو کا، کیا ہے تیرا دین. اور یہاں پہ تیسرا معنی ہم پڑھ رہے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے کہ من شر ما خلق. عربی بول چال میں ما فی ہی کا استعمال، فی ہی اس میں، ما فی ہی نہیں ہے اس میں. سو ما کا معنی فی ہی میں نہیں کے معنی میں. اور من کو دیکھتے ہیں. من ہم نے استعمال کیا تھا جاندار چیزوں کے لیے، من ربو کا. اور ماں ہم نے استعمال کیا تھا نان لیونگ کا، ماں دینوں کا، ماں اسموں کا. تو ماں کے تین معنی، ماں نہیں کے معنی میں، یعنی ماں نہیں کے معنی میں، بلکہ چار معنی آ گئے الحمدللہ. اگر ساتھ آئے کسی حرف کے ساتھ ما فی ہی تو معنی وہ نہیں کا دے گا. اگر کوشچن کے فارم میں آئے ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین، اور بیچ میں آئے کنیکٹ کر رہا ہو تو من شر ما خلق، اس چیز سے جو اس نے پیدا کی. ایک اور ماں کا معنی ہے، اور یہ ہم نے پچھلے سبق میں ٹچ کیا تھا صرف اس پہ، کہ جو فعل ماضی ہے ہم نے پڑھا تھا فعال، فتح، جعل. فتح اس نے کھولا. اگر میں کہنا چاہوں اس نے نہیں کھولا تو ماں بطور نہیں کے فعل ماضی سے پہلے آ سکتا ہے، یعنی ماں خلا کا نہیں پیدا کیا اس نے. لیکن نوٹ کرنا ہے کہ کیسے استعمال ہوا ہے. اگر درمیان میں استعمال ہو رہا ہے تو ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو معنی ہوگا جو. اور اگر صرف فعل ماضی سے پہلے شروع میں استعمال ہو رہا ہے عام طور پہ تو وہ نہیں کے معنی میں ہے. کیسے پتا چلے گا؟ دیکھ کر وہاں پر ترجمہ جب کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. من کا معنی کون، شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو، وہی معنی جو کا ہے جب بیچ میں آتا ہے. تو من ربو کا، کون ہے تیرا رب، اور بیچ میں آئے تو سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی. تو من شر ما خلق، خلق اس نے پیدا کیا، جیسے فتح تھا اس نے کھولا، خلق اس نے پیدا کیا. تو ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں ان تمام شرور سے جو اس نے پیدا کیے. کیا مراد ہوئے؟ جو اس نے شر پیدا نہیں کیا بلکہ وہ چیزیں پیدا کی جن کے شر سے ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اس بات کو خاص طور پہ نوٹ کریں کہ ماں سے مراد ہے وہ چیزیں. تصور احساس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شر وہ چیزوں میں شر ہے، یعنی مخلوق کے شر سے. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اچھے کاموں کے لیے. کچھ لوگ شر بھی پھیلاتے ہیں، اور جو شر پھیلایا جاتا ہے اس مخلوق کے شر سے ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں جو یہ شر پھیلاتی ہے. اس طرح تمام جاندار بے جان چیزوں تمام کے شر سے ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تصور احساس کے ساتھ پڑھیے من شر ما خلق، اور شر سے ان چیزوں کے جو پیدا کی اس نے. تو ایک اب آگے یہ تھا عمومی شر. اب اسپیسیفک شر کی بات ہو رہی ہے. اور من شر، اور پناہ میں آنا چاہتا ہوں کس شر سے؟ غاسقن، اندھیرے کے شر سے. یعنی پتہ چل رہا ہے اندھیرے میں شر زیادہ ہوتا ہے. اندھیرے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اندھیرے کے شر سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اذا وقبا، جب وہ چھا جائے. وقبا کیسے ہے؟ جیسے کہ خلقہ تھا، جیسے کہ فتح تھا. یہ تین حروف والے جو الفاظ ملتے ہیں اکثر یہ فعل ہوتے ہیں اور یہ ماضی والے ہوتے ہیں. فتح اس نے کھولا، اس سے پہلے ہم نے کیا ابھی جعل اس نے بنایا، خلقہ اس نے پیدا کیا، وقبا وہ چھا گیا. یعنی کچھ چیز چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، چھا گیا. جب اس سے پہلے اذا آتا ہے تو وہ ماضی کے معنی کو پریزنٹ میں کر دیتا ہے. تو اذا کا معنی جب چھا جائے. اگر صرف وقبہ لکھا ہوتا تو وہ چھا گیا، یعنی ماضی میں چھا گیا. اذا وقبہ جب چھا جائے. تو جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے شر سے ہم حفاظت چاہتے ہیں اللہ کی. تو وقبہ چھا گیا. اسی طرح جا بھی ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وقبہ وہ چھا گیا، اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. اس کو یاد رکھ لیں
کہ وقبہ فعل ماضی ہے جو ہم پڑھ چکے. اس سے پہلے جب اذا آئے گا تو ماضی کو معنی کو حال میں لے آئے گا جب چھا جائے. یہ بیسک رول یاد رکھیے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. یعنی 12 گھنٹے کی محنت کے بعد جب رات آتی ہے اور کمانے کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ کا دماغ نسبتاً فارغ ہوتا ہے, تو خالی دماغ کہلاتا ہے این ایم ٹی, مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ. تو رات کو اکثر برائیاں بھی ہوتی ہیں, اکثر غلط چیزیں جو ہیں یہ شرور, ٹی وی پروگرام, سینما, کلب, بدکاریاں اکثر رات کو ہوتی ہیں. اس لیے رات میں ہم حفاظت چاہتے ہیں. رات کا حملہ دشمن کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اندھیرے میں شر زیادہ ہے, تو اس اندھیرے کے شر سے ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو لیٹس سی, تصور احساس کے بعد ہم پریکٹس کرتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, یعنی ہمارا سورۃ فلق میں ہم نے پہلے عمومی شر سے پناہ میں آنے کی دعا کی, پھر ہم نے ایک خاص شر کی بات کی. وہ کون سا شر ہے؟ اندھیرے کا شر. اب بات کر رہے ہیں ایک اور شر کی, ومن شر النفاثات فی العقد, اور شر سے کون سا شر؟ النفاثات. اس میں سے ال نکال دیں تو نفاثات بن گیا, اور نفاثات ہمیں پتہ ہے الف تا سے جمع بنتی ہے. وہ الف تا بھی نکال دے تو نفاستن, جیسے مسلمتن تو مسلماتن, تو نفاستن کی جمع نفاثاتن. تو نفاثاتن ہوتا ہے پھونک مارنے والی. تو پھونک جب ماری جاتی ہے تو اس کا معنی اسی سے یاد ہو جاتا ہے. جب آپ پھونک مارتے ہیں تو کیا آپ کی جو پھونک ہے وہ نکل رہی ہے آپ کے منہ سے؟ سو پھونک مارنا ہی اس کا معنی ہے. تو پھونک مارنے والی مراد ہے جو پھونکیں مارتی ہیں جمع, فی العقد گرہوں میں. تو یاد رکھیے یہ پھونکیں مارنا جو ہے یہ جادو کرنے کا ایک انداز ہے, اور یہاں مراد ہے تمام پھونکیں مارنے والے. سٹریس کیا گیا مؤنث پہ, لیکن مراد یہ ہے کہ جو بھی ہے یہ بھی اسلوب ہے کہ کئی دفعہ بات کی جاتی ہے. اکثر چونکہ مارنے والی مؤنث تھی, ہو سکتا ہے یا اس زمانے میں وہ زیادہ تھی تو اس لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن رائے مفسرین کی یہی ہے کہ یہ تمام کے لیے استعمال ہوگا. جو پھونکے مارتا ہے, یعنی پھونکے مارنے والیاں بھی, پھونکے مارنے والے بھی, لیکن ایز اے ہول پھونکے مارنے والیاں. فی العقد, عقد کہتے ہیں گرہیں, عقد جمع ہے, اس کی واحد ہے عقدتن, ایک گرہ, عقدتن. یہ اسی کو کہتے ہیں ہم the nuptial knot بھی, یا شادی کی عقد گرہ. تو گروہ کے اندر پھونکے مارنے کا جادو کا عمل ہے. اس عمل سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. عتیق الرحمان صاحب اپنے کوسچنز ہولڈ آن کر لیں, تھوڑی دیر میں یہ ختم ہونے لگی ہے سورت, اس کے بعد ہم کوسچنز لیں گے آپ کے. تصور احساس کے بعد پتہ چلتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم کئی دفعہ گھروں میں جا کر کہتے ہیں کہ بھائی مت کھاؤ پیو, یہاں پہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ سورہ اس کا علاج ہے کہ ہم ہر طرح کی شر سے محفوظ رہیں گے. یہ جادو آزمائش ہے لیکن حق ہے, اس کا علاج سورۃ الفلق. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. ایک اور قسم کا بھی شیطان وار کرتا ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ رات کو جب انسان سوتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر, یعنی سر کے آخری حصے پہ جب وہ سو رہا ہوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہو تو خوب سو. اگر وہ بیدار ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, اگر وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے, اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. صبح اس کی ہوتی ہے حشاش بشاش پاکیزہ نفس. اور اگر اس حال میں ہوتی ہے کہ نہ وہ اٹھ سکے, نہ وضو کرے, نہ اللہ کا ذکر کرے, نہ نماز پڑھے, تو وہ ایک خبیث النفس
اور سست انسان کہلائے گا۔ اور تیسرا جو شر ہے وہ ہے ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے شر سے۔ اس سے پہلا شر تھا پھونکے مارنے والیاں یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے، اور یہاں بات ہو رہی حسد کرنے والے کے شر سے۔ اذا حسدا، جب وہ حسد کرے، تو حسدا اسی طرح سے ہے ماضی حسدا اس نے حسد کیا ماضی میں، اذا حسدا جب وہ حسد کرے، اذا کا معنی ہوا جب حسد کرے حال میں۔ تصور احساس کے بعد پتہ چلتا ہے حسد اور رشک میں فرق کیا ہے۔ حسد کہلاتا ہے جب کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دوسرے کو دی ہے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ تو ہے حسد۔ اور جب کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ملے، اس کو کہیں گے رشک۔ حسد جائز، حسد گناہ ہے، حرام ہے، جبکہ رشک جائز ہے۔ حسد ایک اور قسم کا بھی ہوتا ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی فضل ہے، مجھے ملے نہ ملے اس سے ضرور چھن جائے۔ یہ ورسٹ کیس ہے حسد کا، اور ہمارے اکثر پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیم پروفیشن والے ایک دوسرے سے زیادہ حسد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حسدہ کا معنی اس نے حسد کیا، کہ جیسے افعال ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے، خالقہ اس نے پیدا کیا، جعل اس نے بنایا، حسدہ اس نے حسد کیا۔ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پہ ساتھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا اپنا ہی اپنا نام خراب کرتا ہے، دوسروں کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا ایکسپٹ وتھ Allah's will، اور یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو شر سے بچنے کے لیے اور خود بھی ایسے حسد سے بچنے کے لیے اور حسد کرنے والوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی غائبانہ دعا کریں۔ تو 3 شرور کی بات ہوئی، غاسقن، نفاثات اور حسد۔ تو ہم نے اس سورہ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ We want to seek protection of Allah سبحانہ و تعالیٰ from شر in general، ہر طرح کا شر، ایول۔ اس شرور میں 3 خاص شرور کا ذکر، اندھیرا، جادو اور حسد۔ ان 3 چیزوں میں کیا چیز کامن ہے؟ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، یعنی رات نظر نہیں آتی، جادو نظر نہیں آتا، اور نہ ہی حسد نظر آتا ہے۔ تو تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ پر اٹیک کرتی ہیں بغیر آپ کے دیکھے ہوئے کو۔ تو یہ بہت ہی اہم سورہ ہے جس کے ذریعے ہم ان شرور سے بچ سکتے ہیں۔ زندگی میں کیسے نہ آئے، ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھیں گے، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ انشاءاللہ۔ تصور احساس کے ساتھ پڑھیے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو زندگی میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کیے ہم بھی ویسا کریں۔ اور اس کے متعلق آج کا جو ایک سبق میں خاص بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی منکر کو دیکھیں، منکر سے مراد ایسا کام کرنے والا جو اللہ کے احکام کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلنے کی کوشش کریں، اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتے تو دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دل میں برا جاننا نہیں ہے حدیث میں الفاظ، بلکہ دل سے اس کو چینج کرنے کی، بدلنے کی کوشش کریں۔ تو سورۃ الفلق کا پھر خلاصہ کیا ہوا ایک لائن میں؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ تو یہ ہمارا ٹیک ہوم لیسن ہے آج کی سورہ سے، کہ سورۃ الفلق اب جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ سورہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ سورہ مجھے بچا لے گی شرور سے، اور خاص طور پہ 3 شر، اندھیرے، جادو اور حسد کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم بات شروع کر رہے ہیں اسم، فعل اور حرف کی۔ تو فعل ہمارا ٹاپک ہے
آج کل بلکہ ٹل دی ویری اینڈ ہمارا فیل ٹاپک رہے گا، فیل کا ٹیبل. تو وربز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں سینٹینسز کو موسٹلی. یعنی فیل جو ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کام کے کرنے یا ہونے کا. کیا مطلب؟ جب کام کیا جاتا ہے اس کا یا تو کسی پہ اثر پڑ جاتا ہے یا اپنے آپ پر پڑتا ہے. یعنی کام جب بھی کیا جاتا ہے کرنے والا ضرور موجود ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. جب بھی ایک فیل آئے گا تو آپ کہیں گے اس کے ساتھ کرنے والا موجود ہے. اب اس کام کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کسی پہ، یہ سیکنڈری ہے. اچھا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسم آپس میں جب ملتے ہیں تو کس طرح کا معنی دیتے ہیں. جی کاشف بھائی آپ کا بھی کوشچن ہے کوئی؟ اچھا نہیں سر، وہ رب. بائی مسٹیک. اوکے، رب ہو کا معنی اس کا رب. تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو دو ٹکڑے ہیں، رب بھی اسم ہے اور ہو بھی اسم ہے. اس کو یاد رکھیے. یہ جو چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹرز ہیں نا، پرو ناؤنس، جس کی طرف یعنی رب اس کا رب، ان کا رب، تو یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. تو یہ ایک کیا بنا، دو اسم کو کمبائن کرتے ہیں، کیا بنا، کمپاؤنڈ. تو ایک طرح ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ حرف کے ساتھ بھی یہ اسم ایڈ ہوتے ہیں، انہو، انہم. تو یہ بھی پڑھ چکے ہیں. یہ ہماری ریویژن ہو رہی ہے. آج ہم فیل میں پڑھیں گے کہ 3 حرف سے مل کر ٹپیکلی فیل بنتا ہے. عام طور پہ 3 بیسک حروف ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، فیل کا سٹارٹنگ پوائنٹ. اس پر آپ زبر لگا دیں، فعلا، فتح. جب تک زبریں نہیں لگائیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جسٹ لیٹرز ہیں، فا، عین، لام. آپس میں جب جوائن کریں گے تو ضروری ہے جوائن کرتے ہوئے اس پہ زبر زیر پیش لگے، تب وہ جوائن ہو سکتے ہیں. تو فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ، جب یہ جوائن ہوئے انہوں نے ایک میننگ دے دیا. فعلا، اب کون سا میننگ دیا؟ ماضی کا میننگ دیا. یہ سٹیپس یاد رکھیں. حروف بائی اٹ سیلف نو میننگز. جب زبریں آ گئی تو انہوں نے ایک معنی دیا. کون سا معنی دیا؟ ماضی کا معنی دیا. کیا معنی دیا؟ اگر فعلا ہے تو اس کے اندر جو میننگ کیا ہے؟ کرنا. فعلا اس نے کیا. فتح میں کیا میننگ ہے؟ اوپننگ کا، کھولنے کا. تو جب 3 زبر آ جائیں گے تو ماضی کا معنی ہوگا اس نے کھولا. نصرہ، مدد کا معنی اس کے اندر موجود ہے. جب 3 زبر لگ جائیں گی تو فعل ماضی کا معنی دے گا اس نے مدد کی. اسی طرح ضربہ، جب 3 زبر دیں گے تو یہ ماضی کا بن جائے گا ورڈ اور معنی ہوگا اس نے مارا. اس کا مطلب ہے ان کے اوپر زبر زیر دینے سے جب 3 حروف ہیں یہ فعل کا کام دیتے ہیں اور فعل ماضی کا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان دا پاسٹ. ان کو فعل ماضی کہتے ہیں. اب اگر انہی 3 کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو ہم فعل مضارع میں آ جائیں گے. یعنی وہ کام جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور انہی 3 کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو بن جائے گا فعل امر، یعنی حکم دینا کسی کو. تو کام ایک ہی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ کام اگر ہے فتح، اگر فاتح ہے تو یہ 3 لیٹرز کیا ہیں؟ یہ 3 لیٹرز اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یاد کریں کیا کہتے ہیں ان کو؟ مادہ، روٹ لیٹر. یعنی جس سے الفاظ بنتے ہیں. تو پہلی چیز جو بنتی ہے ہم نے کہا ان 3 کو اگر کوئی زبر زیر کچھ دے دیں، اکٹھا کر دیں، ملا دیں تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے ماضی کا. کام کر رہا ہے اب فتح، اس نے کھولا. اب ہم اسی کو ماضی کو مضارع میں لے کے جائیں گے تو تھوڑا سا فتح میں چینج لے کر آئیں گے. آئیے وہ چینج دیکھتے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا اس کو ریوائز بھی کر لیتے ہیں. آئیے، فعالا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعالا اس نے کیا. آپ سب بول رہے ہیں؟ کوئی میرے ساتھ کر لے گا ذرا؟ حسن، کاشف بھائی ذرا آپ جی میرے سر. ساتھ ذرا کیجئے. فعالا، فعل، فعلا، فعلو، فعلو، فعلتا، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلتم، 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 فعلنا. 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 تو یہ جو بیسک تھا فعلا، کاشف بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ اس نے کیا. جی سر. رائٹ. جب اس کے آگے یہ واو لگ گیا جمع کا، فعلو، تو کیا معنی ہوا؟ ان سب نے کیا. سب نے کیا. جب آگے تا لگ گیا زبر والا تو پھر کیا بنا؟ تو نے کیا. جب تو لگ گیا تو میں نے کیا. جب تم لگ گیا تو تم سب نے کیا. جب نہ لگ گیا تو ہم نے کیا. کریکٹ. یہ Yes, کانسیپٹ sir. کلیئر ہو گیا کہ فعلا کے Yes. آخر میں جو چینجز آ رہی ہیں
یہ ماضی والے ٹیبل فیل سے آ رہی ہیں. اب کوئی بھی فیل ہو, اب اس جگہ پہ آپ کو نصرہ مل جائے تو وہ بھی ایسا ہی. اگر ایک ایسا مل جائے جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, میں آپ کو کہتا ہوں 3 لفظ ہیں, جیم میم عین, تو آپ کہیں گے جیم میم عین کچھ بھی نہیں ہے. اب ان پہ تینوں پہ زبر لگا دیتا ہوں. کاشف بھائی کیا بنا لفظ یہ اب؟ جمع. جمع. اچھا, اب جمع بن گیا تو یہ وہ ماضی کا بن گیا. اب اس کے اندر میننگ کیا ہے وہ آپ ڈکشنری سے دیکھیں گے. جمع ہوتا ہے ٹو کلیکٹ, اردو میں بھی جمع کرنا. تو جمع کا معنی ہے اس نے جمع کیا. بالکل. اس میں آٹومیٹکلی یہ معنی آ گیا, اس نے جمع کیا, یعنی اس مرد نے, ہم رائٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں اور ایک انگلی کا اشارہ, اس نے جمع کیا. اب اسی سے میں بتا سکتا ہوں کہ اگر سب نے جمع کیا تو میں کیسے کہوں گا کاشف بھائی؟ جمع, اس نے جمع کیا. ان سب نے جمع کیا کیسے کہوں گا؟ جمعوا. جمعو. جمعو. اور اگر میں کہوں تو نے جمع کیا؟ جماعتا. جمعتا. میں نے جمع کیا. جمعتو. تم سب نے جمع کیا. جماعتم. اور میں نے, ہم نے جمع کیا. جمع نا. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ فارمولا ہے. یہ فارمولا اب آپ کو کوئی بھی دیں, کوئی بھی ایسا لفظ دیں جو آپ نے پہلے نہ بھی دیکھا ہو, آپ اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. تو یہ بات ہے ٹی پی آئی کا خاص انداز. ریوائز کر لیتے. حل فعلا کا مطلب کیا اس نے کیا, تو جواب میں کیا آئے گا؟ نام فعلا, اس نے کیا. حل فعلو. نام فعلو. حل فعلتا, کیا تو نے کیا؟ نام فعلتو. نام فعلتو. حل فعلتا. نام فعلتو. حل فعلتم. نام فعلنا. نام فعلنا. ایک بات ہمیں سیکھی تھی کہ اس نے کیا کیا. اس نے اگر کوئی بھلائی کا کام کیا تو خیر ہے. اب ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آخر میں جو چیز آتی ہے نا, آخر میں پیش زبر, یہ الفاظ کے معنی کو یعنی اس کے ایکشن کو تبدیل کرتا ہے, اس کا رول. ہم نے کہا تھا کرنے والے کے آخر میں پیش ڈبل پیش ہوتی ہے, اور جس پر کام کیا جائے اس کے آگے آخر میں ڈبل زبر ہوتی ہے. تو اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اس نے کیا کیا, اس نے کیا خیر کا کام, تو میں کیسے کہوں گا؟ حل فعل خیرن. کیا اس نے کام کیا بھلائی کا؟ نعم فعل خیرن. نعم فعل خیرن. حل فعلو خیرن. نعم فعلو خیرن. حل فعلت خیرن. نعم فعلت فعلت. خیرن. حل فعلتم خیرن. نعم فعلنا فعلنا خیرن. خیرن. کیا یہ بات سب کو سمجھ میں آئی ہے کہ جی سر. ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے کام کرنے والا, اور ایک ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, رائٹ. اب اگر میں سینٹینس کو لوں فعل خیرن, تو اس میں فعل کون سا ہے جی کاشف بھائی؟ فعل کون سا ہے اس میں؟ فعل. ٹھیک ہو گیا. کام کرنے والا کون ہے؟ وہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس نے جو کام کیا وہ کون سا کام کیا؟ بھلائی کا کام. تو یہ 3 چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں کسی بھی سینٹینس میں. 2 چیزوں سے بھی کام ہو سکتا ہے, صرف فعلا بھی کہیں تو اس نے کیا, کیا کیا اگر نہیں بھی لکھا. تو اس کانسیپٹ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. مضارع میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو فعل آئے گا اس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی. ایک کام کرنے کا پتہ چلے گا, ایک کام کرنے والا اس میں ہوگا, اور تیسرا ہو سکتا ہے جس پر اس نے کام کیا ہو اس کا بھی پتہ چلے. تو آئیے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کہیں گے کیسے. فعلا کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کہا وہ اس نے کیا ماضی میں. اب کسی کام کو اگر ہم نے کرنا ہے حال میں تو شروع میں یا لگا دیں گے, دیکھیں تو کیا بن جائے گا, اور آخر میں پیش لگا دیں گے. یفعلو. سب ریپیٹ کریں. یفعلو. 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 یفعلو یعنی مانا وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. جمع کرنی ہوگی تو کیا کریں گے؟ واو نون لگا دیں گے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں, اور اشارہ اوپر دیکھیں. فعلا کا اشارہ ہمارے سینے کے ساتھ تھا زمین کے پیرلل, اور یفعلو کا اشارہ ڈائگنلی اوپر ہے
اوپر کی طرف, اور ہم کہہ رہے ہیں یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, اور جب جمع کی بات کر رہے ہیں زیادہ ہے تو ہم 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. پھر سے دیکھیے یفعلو یفعلون, یفعلو یفعلون, ٹھیک ہو. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں, تفعلو سامنے اشارہ کریں اور اوپر. جب یہاں اشارہ تھا تو ماضی کا تھا, وہ کیا تھا فعلتا, ٹھیک ہے. اب ہم کر رہے ہیں مضارع کا, تو ہم اوپر کر کے کریں گے تفعلو. یہ تا جو ہے نا یہ تیرے لیے شروع میں, تفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا, یا آپ کرتے ہیں یا کریں گے. اور اگر میں نے کرنا ہو تو میں اپنی طرف اشارہ کروں گا ماتھے پہ, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. آئیے میرے ساتھ کریں, تفعلو تفعلو افعلو افعلو تفعلو تفعلو افعلو افعلو تفعلو تفعلو افعلو. افعلو. اب ہم نے کہنا ہے آپ سب کام کرتے ہیں, تو 4 انگلیاں سب کے لیے. تفعلون بولیں تفعلون. دیکھیں جیسے جمع میں یفعلون کیا تھا, یہاں پہ تفعلون آپ سب کرتے ہیں. تفعلون اور اب اپنے لیے نفعلو, نفعلو. یاد رکھیں نفعلون نہیں کہنا. دیکھیں 2 واو نون والے تھے, یہ بھی یفعلون تھا تفعلون, لیکن جب اپنی باری آئے گی تو صرف نفعلو کہنا ہے, یہ واو نون آخر میں نہیں کہنا. تو آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, سب بولیں یفعلو وہ کرتا ہے. وہ کرتا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر تبدیلی کدھر آ رہی ہے, شروع میں آ رہی ہے, یا تا حمزہ نون ادھر آ رہی ہے تبدیلی, رائٹ, اور ماضی میں آخر میں تبدیلی آ رہی تھی. آئیے اب ذرا محادثہ کرتے ہیں. حل یفعلو کا معنی کیا ہے؟ کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم یفعلو, جی ہاں وہ کرے گا. اچھا میں پوچھوں گا کون جواب دینا چاہیں گے؟ سسٹر عالیہ جواب دینا چاہیں گی. حل یفعلو بتائیے. حل یفعلو نعم یفعلو. حل یفعلون نعم یفعلون. حل تفعلو. نعم افعلو. ماشاءاللہ. حل تفعلون. نعم نفعلو. ماشاءاللہ. تو سیکھنا کیا ہے؟ تفعلو کا جواب افعلو سے دینا ہے, اور تفعلون کا جواب نفعلو سے دینا ہے. آئیے ایک دفعہ پھر کون کرنا چاہے گا؟ میرے ساتھ ہے کاشف بھائی. جی حل یفعلو جواب دیجئے. نعم یفعلو. حل یفعلون. نعم یفعلون. حل تفعلو. نعم افعلو. حل تفعلون. نعم نفعلو. ایکسلنٹ ماشاءاللہ. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم نے سے پہلے پڑھا تھا ہوا ہم, یاد ہے؟ ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو. اب جب ہم فعلا کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کاشف بھائی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس نے کیا. وہ جو اس نے کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہوا ہے. تو اگر میں کہوں ہوا فعلا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ہوا فعلا اس ایک مرد نے کیا. تو فعلا اور ہوا فعلا کا معنی ایک ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بالکل تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہوا فعلا میں ایمفیسس آ گیا, تاکید آ گئی ہے. فعلا کا معنی ہے اس نے کیا, ہوا فعلا کا معنی ہے اسی نے ہی کیا ہے. یہ بات کلیئر ہوئی کاشف بھائی کہ فعلا کا معنی اس نے کیا, ہوا فعلا اسی نے ہی کیا ہے. اسی طرح فعالو کا معنی ان سب نے کیا, ہم فعالو وہی ہے انہی نے کیا. اچھا آپ کے چیلنج کیا ہے؟ فعلا کے ساتھ ہوا لگے گا, فعالو کے ساتھ ہم لگے گا. تو
فالتا کے ساتھ کیا لگے گا؟ انتا. انتا. اور فالتو کے ساتھ کیا لگے گا؟ انا. انا. اور فالتم کے ساتھ کیا لگے گا؟ انتم. 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 اور فعلنا کے ساتھ کیا لگے گا؟ نحن. تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ فعلنا بھی ہم نے کیا اور نحنو بھی ہم نے، تو ہم ہی نے ہی کیا. یہی ہوا ہم مضارع کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں. تو یفعلو کا کیا معنی ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. وہ کرتا ہے یا کرے گا. لیکن ہوا یفعلو کا کیا معنی ہوگا؟ وہی کرتا ہے یا کرے گا. وہی کرتا ہے یا وہی وہی کرے گا. کرتا ہے یا وہی کرے گا. تو آج ہمیں پتہ چل گیا ایمفیسس ایڈ کرنے کے لیے ہم ساتھ ہوا ہم ایڈ کر لیں گے. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں، ہم نے فعلا کا ٹیبل دیکھا جو تھا ماضی کا، تو اس کے آخر میں چینجز آئے ہیں، اور مضارع کے ٹیبل میں شروع میں چینجز آئے ہیں. کریکٹ؟ یس. اگر یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کانسیپٹ پہ 18,000 افعال آئیں گے انشاءاللہ. آئیے اب ہم پریکٹس کرتے ہیں پہلا سیٹ. پہلے سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم گروپنگ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلی بار بھی شاید بات کی تھی کہ ہم نے 4 گروپس بنانے ہیں. 4 گروپس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے وربس کو ڈیوائڈ کریں گے 4 ڈبوں میں، یعنی ہمیں جو بھی ورب ملے گا اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے 4 ڈبوں میں. پہلے ڈبے کا نام ہم رکھ رہے ہیں فا، رائٹ. دوسرے کے ڈبے کا نام رکھ رہے ہیں نون، تیسرے کا نام رکھ رہے ہیں ضاد، اور چوتھے کا نام رکھ رہے ہیں سین. یہ چاروں ہم نے پڑھے تھے ماضی میں. کسی کو یاد ہے فا کا مطلب کیا ہوگا؟ فتح. نہیں، فا کا مطلب ہے شارٹ فار فتح. ہم نے ٹیبل پڑھا تو فتح کا ٹیبل پڑھا تھا، یاد ہے؟ فتح. پتہ ہو. ٹھیک ہے، فتح. اچھا، پھر ہم نے نصارہ کا ٹیبل پڑھا تھا نون سے. جی بالکل. اس کو ہم نے نون کا دے دیا دروازے کا نام. پھر ہم نے درابا پڑھا تھا، اس کو ہم اس کا ڈبہ الگ بنا دیں گے. اور ہم نے سین پڑھا تھا فور سمیہ. تو آج ہم ایک نئی بات سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 4 ڈبے بنائے، یعنی 4 کلاسیفیکیشن. کچھ فا والے ڈبے میں جائیں گے افعال، کچھ نون والے ڈبے میں جائیں گے، کچھ ضاد والے ڈبے میں جائیں گے، کچھ سین والے میں. اس کا مطلب ہے افعال بہت سارے ہیں. عربی میں بہت سارے افعال ہیں. جس طرح آج ہم نے ایک نیا دیکھا جمع. جب ہمیں کوئی فعل ملے گا تو ہم کہیں گے یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. ٹائپس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے زبر زیر تھوڑے مختلف ہیں. دیٹس آل. تو فتح والے ڈبے میں یہ 3 جائیں گے. 3 کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہم پڑھ چکے فعالا یفعلو. میرے ساتھ کریں، فعالا یفعلو. فعالا کا معنی اس نے کیا، یفعلو کا معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. کیا کرے گا. اچھا، اب ایک اور ٹیبل لیتے ہیں جعالا. ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں جعالا کا معنی تھا اس نے کیا. اس نے کیا جعالا. اگر اب ہم اس کو مضارع میں لانا چاہیں تو ہم کہیں گے یجعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. یجعلو کا معنی کیا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب فتح کا معنی تھا اس نے کھولا، تو یفتح کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے کھولے گا. اچھا، اب دیکھیں یہ بنے کیسے. فعالا سے یفعلو کیسے بنا؟ اس کے شروع میں یا آ گیا، رائٹ. پھر فا پہ سکون آ گیا آخر میں پیش. لیکن آپ نے صرف ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائے گا تو سمپل ہے، یفعلو، یجعلو، یفتح. میرے ساتھ بولیں، یفعلو، یجعلو، یفتح. یہ کتنے فعل ہیں؟ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3. تو یہ 3 فعل ہیں فعلا کا، اور 3 فعل کا یہ والا ماضی ہے، یہ مضارع ہے. تو ہم نے یہ سیکھا ماضی والے اس طرح کے ہوتے ہیں جن پہ تینوں زبریں ہوتی ہیں، اور مضارع والے ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں یا ہوتا ہے اور آخر میں پیش ہوتی ہے. اچھا، آئیے دیکھتے ہیں. اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے فعلا. اب ایک حرف بدلا ہے تو جعالا بن گیا، اور معنی میں تبدیلی آ گئی. فعلا کا معنی تو اس نے کیا، جب جیم آ گیا تو اس نے بنایا، رائٹ. اب دیکھیں، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تو کرتا ہے، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون وہ سب کرتے ہیں، تم سب کرتے ہو،
نفعلو ہم کرتے ہیں. کلیئر ہے بڑا یہ ٹیبل. اور اگر جیم لگا دیں گے تو یجعلو بن جائے گا. تو آئیے ہم یجعلو کا ٹیبل کرتے ہیں. پہلے جعلا کا ماضی کرتے ہیں. جعلا، جعلو، جعلو، جعلتا، جعلتا، جعلتو، جعلتو، جعلتم، جعلتم، جعلنا. جعلنا. اچھا اب مضارع میں یجعلو یجعلو وہ بناتا ہے. وہ بناتا ہے. یجعلون یجعلون وہ سب بناتے ہیں. سب بناتے ہیں. تجلو تجعلو آپ بناتے ہیں. آپ بناتے ہیں. اجلو اجعلو بناتا ہوں، میں بناتا میں ہوں. بناتا ہوں. میں بناتا ہوں. تجعلون آپ سب بناتے ہیں. تجعلون آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے یجلو اور یفعلو ایک جیسے ہے نا؟ یجلو یفعلو اور یفعلون یجلون. تو آئیے اگر یجلو سے ہم نے سینٹنس بنانا ہے حل یجلو تو کیا معنی ہے؟ یجلو کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اگر ہم کہتے ہیں وہ نہیں بناتا تو ہم لا استعمال کریں گے. لا یجعلو. اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ماں استعمال نہیں کیا. ماں کا معنی بھی تو نہیں تھا نا، لیکن ہم نے ماضی کے ماضی کے لیے ما استعمال کریں گے اور مضارع کے لیے لا استعمال کریں گے. صحیح. بات کلیئر ہوگی؟ تو آئیے حل یجعلو تو جواب میں لا یجعلو. حل یجعلون لا یجعلو، لا یجعلون. حل تجعلو لا اجعلو، لا اجعلو. حل تجعلون لا نجعل، نجعلو. دیکھیں یہ یجعلو بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسا کہ یفعلو تھا. آئیے اب ہم ایک اور کرتے ہیں فتح اور یفتح بالکل اس جیسا ہے. پہلے فتح کر لیتے ہیں. فتح فتحو، فتح فتحو، فتحتا فتحتو، فتحتا فتحتو، فتحتم فتحنا. فتحتم فتحنا. یہ تھا اس نے کھولا ماضی میں. اب ہم کہیں گے وہ کھولتا ہے. یفتحو یفتحو، یفتحو، یفتحون، یفتحون، افتحو تفتحو، افتحو، افتحو، تفتحون تفتحون، تفتحون، نفتحو. نفتحو. تو ایک دفعہ پھر کون کرنا چاہے گا؟ کون دیکھ کے کریں گے؟ سسٹر نویدہ کرنا چاہیں گی؟ دیکھ کے ذرا ٹیبل کر دیں ذرا یہ والا فتح کا. جی سر پہلے ماضی کا یا اس کا؟ دونوں کر دیجئے. دونوں فتح. جی سر. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو. ماشاءاللہ ایکسلنٹ الحمدللہ. تو ہم نے 3 آج ورب سیکھ لیے الحمدللہ، اور جو کہ مضارع کے ہیں. اور نقطہ تعلیم پر آ جائیں. نقطہ تعلیم ہمارا ہوتا ہے کہ یہ لیسن اب اینڈ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو کان کا استعمال اللہ تعالیٰ ہم کیا سیکھتے ہیں کان کے استعمال کے متعلق؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو پہلے سماعت کا ذکر کیا ہے، سننا پہلے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور جعل، دیکھیں جعل اس نے بنایا، اب پڑھ چکے ہیں. واو اور جعل کا مطلب کیا ہے سسٹر؟ اس نے بنایا یعنی اللہ نے بنایا. لکم، لکم کا معنی یاد ہے؟ تمہارے آپ سب کے لیے. آپ سب کے لیے کیا بنایا؟ السمع. سم ہم نے پڑھا سننا، سننے کی صلاحیت. والابصار دیکھنے کی صلاحیت. والافئدہ اور دل. تو پہلے کس کی بات ہوئی ہے؟ سننے کی. کہا جاتا ہے کہ ایک اندھا جو ہے نا وہ تو اسکالر بن سکتا ہے، لیکن جو بہرا ہے وہ عالم نہیں بن سکتا.
یعنی آپ ریڈیو سن تو سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آ رہی، لیکن امیجن کریں کہ بغیر آواز کے ٹی وی، سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کان کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے. تو اس نعمت کا بہترین استعمال قرآن سننے میں استعمال کریں. یہی آپ کا 5واں ہوم ورک ہے، یعنی قرآن کو سننا. تو آئیے شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 13A، سورۃ الناس. سورۃ الفلق ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی، اب سورۃ الناس ہے. اور سورۃ الناس میں جب ہم کمپلیٹ کریں گے سورہ کو تو انشاءاللہ ہم 156 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں 32,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں الحمدللہ. تو سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سملر ہیں. ان کی سملیرٹی میں بھی ہم بات کریں گے. یہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں ہیں. ان 2 سورتوں کو کہتے ہیں معوذتین. یہ تھوڑا سا ذرا ریپیٹ کریں گے، معوذتین، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یہ معوذتین، معوذتین یعنی کیا معنی ہے معوذتین کا؟ پناہ جوڑی اس سے نکلا ہے شاید. یہ وہ دو جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے، وہ 2 جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ والا اب جو ہے نا یاد رکھیے، معوذتین کا معنی وہ 2 جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے. اور وہ 2 سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان کو زندگی میں ہم نے اپنا حصہ بنانا ہے. اور آئیے آج ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے سورۃ الناس کا، پھر کمپیئر کریں گے سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو. یہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں. امیجن کریں پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد، ہدایت حاصل کرنے کے بعد، ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان سے اور حسد سے اور ان مختلف شرور سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ شر موجود ہے، اس سے پناہ میں کیسے آنا ہے. تو قل اعوذ برب الناس، پہلے قل اعوذ برب الفلق تھا، تو قل کا معنی جو ہے کہہ دیجئے. اب ہم آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے جب آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں؟ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کوشچن یہ آنے چاہیے، جو میں الفاظ دیکھ رہا ہوں کیا یہ اسم ہے، کیا یہ فعل ہے، کیا یہ حرف ہے؟ اگر اسم ہے تو کیا یہ واحد ہے، کیا یہ جمع ہے؟ اگر فعل ہے تو یہ کون سا فعل ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ اور تیسرا جو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، ابھی پڑھیں گے، فعل امر ہے، یعنی حکم تو نہیں دیا جا رہا کہیں پہ. تو یہ کانسیپٹ جب کلیئر ہوتا جائے گا تو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوتی جائے گی گرامر بھی اور عربی بھی. تو قل، دوسری بات ذہن میں رکھیں، جب آپ عربی پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو ذہن میں کلیئر ہو کہ کون کس سے گفتگو کر رہا ہے. یہ بات ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی کی تھی کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمے میں کون کس سے مخاطب ہے. تو یہاں پہ قل، کون کہہ رہا ہے قل؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا جب ان کو کہا جا رہا ہے تو ان کی وساطت سے اب ہمیں کہا جا رہا ہے، رائٹ؟ اس کے بعد ہم ریسیور ہیں. پہلے ریسیور وہ تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اعوذ، کہہ دیجئے اعوذ برب الناس. تو قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. تو دیکھیں یہ اعوذ، اگر میں آپ سے کہوں اعوذ، ابھی ہم نے پڑھا تھا افعلو، میں کام کرتا ہوں، افتحو، میں کھولتا ہوں، اور کون سا پڑھا تھا؟ اجلو، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تین تو پڑھ لی ہیں، اجلو، افتحو، افعلو. یعنی میں جو کام کرتا ہوں اس کے شروع میں یہ حمزہ آتا ہے. اس کو نا، اس کو حمزہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، اس کو الف نہیں کہتے. جو شروع میں جو آتا ہے نا اس طرح کا ڈنڈا سا، یہ یاد کر لیں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حمزہ. تو شروع میں جو حمزہ آتا ہے یہ میرے لیے بات ہوتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے اعوذ. اگر اسی جگہ پہ میں نون لگا دوں تو یہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. دیکھیں نجعلو، ہم بناتے ہیں، نفتحو،
ہم کھولتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں. تو اس جو بگننگ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب ہے یہ اعوذ بھی کوئی فعل ہے جس میں پناہ میں آتا ہوں. اگر میں کہوں نعوذ تو ہم پناہ میں آتے ہیں. اس تھاٹ پروسیس سے آپ کو یہ لفظ کبھی نہیں بھولے گا. آپ کہیں گے اچھا یہ اعوذ وہی ہے جس طرح کہ اعوذ نعوذ. اب واپس سورۃ الفاتحہ پہ ہم جائیں گے تو وہاں ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد، پڑھا تھا نعبد، ایاک نعبد، اور ہمیں ترجمہ کیا کیا تھا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ نون جو ہے نا، یہ نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت دفعہ. نحنو ادھر بھی نون تھا نحنو. اور انا میں کیا تھا؟ حمزہ تھا یہ انا. تو یہ جو حمزہ نظر آتا ہے تو ایک کی بات ہو رہی ہوتی ہے میں، اور نون جب نظر آتا ہے تو بات ہو رہی ہوتی ہے ہماری. تو اس طرح کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. تو کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ برب الناس. پہلے کیا تھا؟ برب الفلق. تو ہم نے کہا تھا صبح کے رب کی. اب کہہ رہے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے، لوگوں کے رب کی. الناس کا معنی انسان جمع ہے. ایک انسان ہوتا ہے اور زیادہ کو کہتے ہیں ناس. تو اگر الانسان ہوگا تو جمع ہوگی الناس. یہ شروع میں ال لگا ہوا یاد رکھیں. تو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں سورۃ الفلق میں کہ میں صبح کا رب ہوں جو صبح لے کر آتا ہوں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کا رب ہوں. تو تصور اور احساس کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں، اور جیسے ہی ان آیات کو پڑھیں تو اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں محسوس کریں. یہ محسوس کرنے والی بات ہے. یو فیل دیٹ یو آر سیکیور. اور رب سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کا رب ہے تو انسانوں کے لیے رب کیا کر رہا ہے؟ ان کو پال رہا ہے. اور نہ صرف ان کو پال رہا ہے، تمام کائنات کو پال رہا ہے. اس کائنات کا سسٹم جو نظام ہے اس سب کا بنانے والا، اس کو کھیتیاں اگانے والا، پانی برسانے والا، آسمان، سورج، زمین، چاند، گردش، موسم، ہر چیز کا انتظام کرنے والا. تو یہ تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس. اگر میں آپ سے پوچھوں اس کو سننے کے بعد ذہن میں کیا تصور آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اینی باڈی؟ سسٹر ہمیرا، کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ کہ میں اس کی پناہ میں چاہ رہا ہوں جو تمام لوگوں کو جب رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، تو وہی مجھے پروٹیکشن دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے. آگے دیکھیں ملک الناس. اب اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہ صرف رب الناس ہوں، میں ملک الناس. ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. اور اگر ملک ہو، تینوں زبر آ جائیں تو فرشتے کو کہتے ہیں. ملک فرشتہ ہوتا ہے، اور ملک کی جمع ہوتی ہے ملائکہ. ملائکہ. اور اسی سے انہی تین الفاظ سے بنتا ہے مالک، یعنی مالک اونر. اور اسی سے بنتا ہے ملک یعنی ملکیت. تو دیکھیے ایک 3 حرف ہے میم لام کاف، اور مختلف انداز میں زبر زیر چینج کرنے سے کتنے مختلف معنی بن جاتے ہیں. تو میم لام کاف، آپ کا جو آبجیکٹو ہے ہمیشہ الفاظ کو دیکھیں کہ اس کا روٹ کیا ہے، یہ کہاں سے بن رہے ہیں. تو مین ملک، ملک الناس، تو بادشاہ ہے وہ لوگوں کا. اور کیا ہے وہ؟ الہ الناس، وہ الہ ہے لوگوں کا. تو ایک بادشاہ بھی ہے اور الہ. تو فرق کیا ہوا؟ 3 بھی ہے. رب کہا، مالک کہا، اور الہ کہا. 3 چیزوں کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ یہ میں ہی ہوں. تمہارا رب بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، الہ بھی میں ہوں. اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ان تینوں میں سے کچھ کلیم کرنا چاہے کہ وہ رب ہے، رب کا معنی وہ کہے کہ جی میں آپ کو پالتا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں رزق، میری ہی مانو. یا کوئی آپ کو کہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، آئی اون یو، میرے حکم پہ چلو. یا کوئی کہے میں الہ ہوں تمہارا، یعنی میری ہی مانو. تو ان تینوں معنوں میں وہ کہلائے گا وہ طاغوت ہے. وہ یعنی وہ ایسا شخص ہے جو کہ رائٹ اپوزٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کھڑا ہو گیا. یہ تینوں خصوصیات فرعون نے اپنے لیے کہی تھی.
تو یاد رکھیے یہاں پر یہ کاؤنٹر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ہی لوگوں کا رب ہوں، لوگوں کا بادشاہ ہوں، اور لوگوں کا معبود ہوں، یعنی الہ ہوں. الہن کی جمع آلیہتن، واحد جمع تو ہم نے یاد کرنی ہی ہے. تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ رب بھی وہی، تو پھر بادشاہ بھی وہی ہونا چاہیے جب پالنے والا وہی ہے. سچا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے اس کو بادشاہ کہتے ہیں. یعنی میں یہ کہوں اے اللہ مجھے تجھ کو حقیقی طور پہ بادشاہ ماننے کی توفیق عطا کر. کیا مطلب ہوگا؟ کہ اے اللہ میں تیرے ہی قانون پہ چلوں، کیونکہ بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا. اگر میں کسی اور کے قانون پہ چل رہا ہوں تو میں اس کو بادشاہ تصور کر رہا ہوں. تو یہ انڈیکیشن ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی. تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے ملک الناس الہ الناس. اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا وہ کیسے ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ 3 طرح سے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور کس سے؟ من شر. پہلے بھی شر کی بات ہوئی سورہ فلق میں، اب بھی شر سے، لیکن کون سے شر کی؟ اب خاص شر کی بات ہو رہی ہے. شر الوسواس، وسوسہ کرنے والے کے شر سے. شر کے معنی ہم نے پڑھ لیے، 3 شر کے معنی تھے، ایک برائی، ایک تکلیف، اور تیسرا کوئی چیز بھی جو یہ برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی شر کہلائے گی. سورہ فلق میں 3 طرح کے شر کا ذکر تھا، اندھیرا، جادو، حسد. سورہ ناس میں اور پھر عمومی شر کا بھی ذکر تھا، من شر ما خلق. سورہ ناس میں ایک شر کی بات ہو رہی ہے اسپیشلی، وہ شر کون سا ہے؟ الوسواس. الوسواس کہتے ہیں ایسے شخص کو یا ایسے ذات کو یا ایسے اینٹی کو جو بار بار وسوسہ ڈالے. یہ وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسوسہ کہتے ہیں ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے کہ محسوس نہ ہو، اور ایسی بات بار بار کرنے سے ڈالی جاتی ہے. آپ کے ذہن میں فور ایگزامپل اگر کوئی آئے تو آنا چاہیے، جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ایک بات ڈال جاتے ہیں، آپ کے سوچے سمجھے محسوس کیے بغیر. اسی انداز میں ہمارے اندر وسوسے آتے رہتے ہیں. تو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ ایک شر ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی ہے، کوئی ذات ایکسٹرنل ہے جو وسوسہ ڈالتی ہے، تو اس کے شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں. جیسے جادو کا شر تھا، جیسے حسد کا شر تھا، جیسے اندھیرے کا شر تھا، اس طرح وسواس، کسی وسوسہ ڈالنے والے کا شر. الخناس، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کون ہے وسوسہ ڈالنے والا. اس کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ خناس ہے. یعنی ہمیں پہچاننے میں تاکہ آسانی ہو، بڑا مشکل ہے اس کو پہچاننا، کیونکہ وہ خناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خناس کا معنی ہوتا ہے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپ جائے، کوئی چیز ظاہر ہو اور پھر چھپ جائے، یعنی اس میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ ظاہر ہوتی ہے پھر چھپ جاتی ہے، یعنی آتی ہے چلی جاتی ہے. اور دوسرا وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کو بھی خناس کہتے ہیں. یعنی خناس کا معنی یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ کا شعور جاگتا ہے وہ چیز پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو اب وسواس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے، سسٹر نائمہ اپنا کوشچن سنبھال کے رکھیں، we'll just talk about it. ہم بات کر رہے ہیں وسواس کچھ ایسی چیز ہے جو وسوسہ ڈالتی ہے اور اس میں خاصیت ہے پیچھے ہٹ جانے کی یا چھپ کر دوبارہ ظاہر ہونے کی. تو آئیے سمجھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا 2 میں سے ایک حالتوں میں رہتا ہے، یا وہ وسواس ہوتا ہے اس میں خاصیت ہے، یا وہ خناس ہوتا ہے. جب وسواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وسواس. اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ شیطان، وہ ذات، وہ خناس ہو جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو اس میں دونوں معنی ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہے جب آپ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو کیا لیسن ہمیں ملا؟ شیطان کے حملوں کا احساس کریں، دل سے پناہ مانگیں، اللہ کی ذکر کو، اہمیت کو محسوس کریں.
اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان خناس ہو جائے گا. تو آئی تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے وہ جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے. تو اگلی آیت پہ جانے سے پہلے سسٹر کا کوشچن تھا، اس آیت کے متعلق تھا. سسٹر کا کوشچن تھا، میں نے کہا تو ہولڈ آن ٹو دا کوشچن. اچھا چلیں، جب یاد آئے تو بتائیے گا. من شر الوسواس، ہم شر کی بات کر رہے ہیں. وسوسہ ڈالنے والا، ایسا وسوسہ ڈالنے والا ہے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا وسوسہ ڈالتا کیسے ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے الذی، جو. الذی کا معنی جو، ہم نے اس سے پہلے الذین بھی پڑھا تھا، وہ جو سب. یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے. یاد رکھیں ہم نے کہا تھا الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا، یاد ہے. اور یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے. تو وسوسہ جو ڈالتا ہے وہ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی آپ کا دل کرتا ہے وہ کام کرنے کو، آپ کے دل میں وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے. صدر میں، بلکہ دل بھی نہیں کہا، صدر کہا ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور سینے کی جمع ہے. چونکہ دل سینے میں ہوتا ہے تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ سینے سے ایک طرح سے انٹرنس ہے، لیکن دل اس کا ٹارگٹ ہے. الناس مراد ہے لوگ. اچھا تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے اور وسوسے سے کیا مراد ہے. وسوسہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، ادھر سے شروع کریں. وسوسہ یہ شروع ہوتا ہے نیت سے. نیت بنتی ہے جب وسوسہ بار بار دل پر کوئی چیز، کوئی غیر محسوس طریقے سے کوئی چیز آپ کے دل میں ڈالی جائے ایکسٹرنل ریسورسز سے، تو آپ کی نیت بنتی ہے اس کام کے کرنے کی. نیت پر ہی اگر آپ رک جائیں، نیت کی لیکن عمل نہ کریں، تو تب بھی آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ پڑھتے ہیں سورۃ الناس یا سورۃ الفلق. سورۃ الناس یا وسوسے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نہیں اس وقت تک بچے تو اگلا کام آپ کا ہوگا کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے اس وسے کے اوپر. اور وہ عمل جب آپ بار بار کریں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی. اور جب عادت بن جائے گی تو پھر آپ یہ کام دوسروں کو کرنے کے لیے کہیں گے، یعنی آپ اس شیطان کے ایجنٹ بن جائیں گے. اس لیے اگلی آیت میں بتایا جائے گا کہ وہ شیطان جو ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے. اب شیطان کی کوشش ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے. سینے سے کیا مراد ہے؟ ایک گھر کا سینہ اس کا آنگن ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے. اگر چور نے چوری کرنی ہے تو پہلے وہ صحن میں کودتا ہے، آنگن میں، پھر وہ آپ کے گھر کے اندر آتا ہے. اسی طرح پہلے آپ کے آنگن سینے میں آتا ہے. اگر سینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہو تو وہ خناس ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. دل کے متعلق بتایا گیا کہ قرآن جو ہے اس کے پڑھنے سے، ذکر کرنے سے دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ آیت قرآن کریم کا حصہ ہے. سو الذی یوسوس فی صدور الناس. اب ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں ایک وسوسہ ڈالنے والے کے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور وسوسہ وہ کہاں ڈالتا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں. اور یہ کون ہوتا ہے؟ یہ من الجنتی والناس، اور یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تصور احساس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ جتنا بھی آپ علم حاصل کر لیں، قرآن کریم پورے کا پورا پڑھ لیں، ختم کر لیں، پھر بھی آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا موت تک. شیطان کو آپ مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اس کے شر سے. یاد رکھیے ہر شخص کے ساتھ ایک جن شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو برائی پر مجبور کرتا ہے. وہ اس کا بدترین دشمن ہے. اس کی موجودگی کا احساس رکھیں اور شک و شبہات سے دور رہیں. اس کا کام ہے شک ڈالنا.
دو طریقے سے ایکشن کرتا ہے، ایک شک کے ذریعے اور ایک شہوات کے ذریعے، یعنی آپ کی خواہشات کے ذریعے، اور دونوں طریقوں سے گناہ کی طرف اکساتا ہے۔ تو ایسی تمام محفلیں جہاں پر شک، شبہات، شہوات ہوں، ان سے بچیں، یہ شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں۔ یعنی میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، اخبارات، رسالے، ان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ خاص کر ہمارا نظام تعلیم، فیشن، پکوان، اشتہارات، تفریح کے نام پر شرم و حیا کا احساس ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شروری تو ہیں، تو کیا ہم اس کے ہمیں حصہ بن رہے ہیں یا اس کو روکنے میں ہم حصہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے والی بات کہ شک و شبہات سے دور رہیں۔ آئیے موازنہ کرتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا۔ سورۃ الفلق میں ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی، وہ کون سی صفت تھی؟ برب الفلق، یعنی صبح کا رب۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی تین شرور کی، اندھیرا، نفاثات یعنی جادو، اور حسد کا شر۔ تین ہم نے باتیں کی تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم سورۃ الناس کو دیکھیں تو ہم نے ایک نہیں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کی بات کی ہے۔ تین صفات کون سی ہیں؟ وہ رب ہے، مالک ہے، ملک ہے، مالک بھی ویسے ہے، ملک ہے، بادشاہ بھی ہے، اور الہ ہے۔ لیکن ایک شر کی بات کی ہے اور وہ ہے وسوسے کا شر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورۃ الفلق میں ایک صفت اور تین شرور کا ذکر ہے جس سے انسان کی دنیا تباہ ہو سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تین صفات اور ایک شر کا ذکر ہے، اس سے آخرت بھی تباہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے موازنہ دونوں صورتوں کا۔ زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یعنی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے بھی 1 مرتبہ پڑھیے۔ تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، من الجنتی والناس۔ تو خلاصہ کیا ہوگا؟ سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا تھا کہ تمام شرور سے بالعموم پناہ میں آنا، اور بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد کا شر۔ جبکہ سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام شر سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ وسوسے کا شر یاد رکھیں، ہر ایک کو وسوسے کا شر، پہلا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو تم پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ حق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حق کی پہچان قرآن ہے، یہی ایمان کی ابتدا ہے۔ تصور و احساس کے بعد کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اور سورۃ الفلق کو اکثر پڑھتا ہوں؟ اگر میں واقعی شرور سے دور رہنا چاہتا ہوں، پھر اپنا احتساب کریں، کیا میں پڑھنے کے باوجود بھی پھنس جاتا ہوں شیطان کے چنگل میں؟ کیا یہ بری صحبت کا اثر ہے، یا بری ٹی وی کے پروگرام ہیں، یا انٹرنیٹ ہے، یا علم کی کمی ہے؟ اس کے بعد اپنا پلان بنائیں، اچھے دوست اور خراب چیزوں سے دور رہنے کا پلان۔ جب یہ اچیو کر لیں تو پھر دوسروں کو بتائیں، انفرادی کوشش بھی کریں اور اجتماعی کوشش بھی کریں۔ تو اس کو ایسے کہیں گے سورۃ الناس کو زندگی میں لانے کا ایک طریقہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ آج کا آخری لیسن 13B گرامر کا لیسن ہے، اور اس پر ہم آج اسی کو فعل مضارع کی ریویژن ہے۔ تو 4 افعال ہم دیکھیں گے، ان کو ریوائز کریں گے۔ یہ چاروں افعال دوسرے والے ڈبے میں جاتے ہیں۔ میں کہتا 4 ڈبوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ڈبے کا نام تھا فا، اس فا والے ڈبے میں کون سے فعل گئے؟ فعلا، فتح اور جعلا۔ یہ کیوں اس ڈبے میں گئے ہیں؟ کہ ان کا فعل ماضی اور مضارع ایک جیسا ہے۔ دوسرے ڈبے میں ہم ڈالیں گے نون۔ نون کا مطلب نصرہ، تو اس میں نصرہ والا فعل جائے گا، اور خلقہ جائے گا، ذکرہ جائے گا، اور ابدا۔ تو آپ کہیں گے اس میں مختلف کیا بات ہے؟ ماضی دونوں کے ایک جیسے ہیں، زبر زبر والے ہیں۔ مضارع میں تھوڑا سا فرق آئے گا زبر زیر کا۔
تو ہمیں دو کلاسیفیکیشن کر دی, دو ڈبے بنا دیے. ایک فا والا ڈبہ فتح, اس میں کون سے فعل جائیں گے؟ فعالا, فتح, جعلا. اور ایک نصرہ کا ڈبہ بنا دیا جس میں نصرہ, خلقہ, ذکرہ, عبدا. تو آئیے آج کا ٹیبل ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا آج کا لیسن ہے, سیکنڈ سیٹ ہم نے اس کو کہا. یعنی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن ہے. کیا سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہم نے وربز جو ہم نے سیکھے ہیں, کسی کو یاد ہے کتنے ہم نے فعل سیکھے ہیں فعل ماضی کے؟ 11 ٹیبل سیکھے ہم نے, رائٹ. جن میں سے 3 جو تھے وہ تھے فتح والے, اور 4 جو ہیں وہ نصرہ والے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک ضربہ والا سیکھا ہے, اور ہم 3 ہم نے سمیہ والے سیکھے ہیں. یہ ہم سیکھ چکے ہیں, اس کو ریوائز کرتے رہیں گے. 3 جو تھے پہلے والے دروازے کے وہ گزر گئے, فعالا, فتح, جعلا. ان کا ہم نے مضارع بھی پڑھ لیا. اب ہم اگلے 4 کا ایک گروپ ہے, نصرہ, خلقہ, ذکرہ, عبدا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی تو اس کا بھی ایسا ہی ہے جیسے فتح تھا, فعالا تھا اور جعلا تھا. یہ ایک جیسے ہیں نا ماضی, لیکن مضارع میں تھوڑا سا فرق آئے گا. تو میرا پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے جب ان 3 حروف پر زبر لگائی تو یہ کیا بن گئے؟ یہ کوئی کام کرنے والے بن گئے ماضی میں. نصرہ, اس نے مدد کی. خلقہ, اس نے پیدا کیا. ذکرہ, اس نے یاد کیا. عبدا, اس نے عبادت کی. تو دیکھیے پہلا والا میں نے آپ سے بتایا تھا گروپ ہے فا کا. فا کا گروپ اس لیے ہے کہ اس کا ماضی بنتا ہے فتح اور مضارع بنتا ہے یفتح. اگلا گروپ ہے نصارہ, یہ ہم پڑھ چکے, نصارہ زبر زبر زبر. آج ہم پڑھیں گے اس کا مضارع, وہ ہے ینصرو. تو سسٹر عالیہ, آپ کو فرق نظر آ رہا ہے یفتح میں اور ینصرو میں کوئی فرق ہے؟ سسٹر عالیہ بتائیں گی کوئی فرق ہے؟ جی سر, یہ پیش کا فرق ہے. پیش کا, بس پیش کا فرق, یہی چیز میں نے آپ پتہ کرنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 میں ٹیبلز میں فرق ہے. ان کا ماضی ایک جیسا ہے, مضارع میں ینصرو میں پیش آ جائے گا. بس یہ بات آپ کو بتانی تھی. اب آ جاتے ہیں ہم اس کا ٹیبل. نصرہ پہلے ماضی کا کرتے ہیں. نصرہ, اس نے مدد کی. نصرو, ان سب نے مدد کی. نصرتا, تو نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, تم سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. یہ آپ ٹیبل یہ پڑھ چکے ہیں. آئیے کون میرے ساتھ, پہلے ایک دفعہ میں کروں گا پھر کوئی ریوائز کریں میرے ساتھ. ینصرو, وہ مدد کرتا ہے. ینصرو, ینصرو, وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا, وہ سب مدد کرتے ہیں. مدد کرتے ہیں. تنصرو, آپ تنصرو, مدد کرتے ہیں. آپ مدد کرتے ہیں. انصرو, میں مدد کرتا ہوں. میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا, آپ سب مدد کرتے ہیں. آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو, ہم سب مدد ہم کرتے سب ہیں. مدد کرتے ہیں. دیکھیے فرق کیا تھا. یفتہو میں یہ تھا یفتہو, یفتہونا, تفتہو, افتہو, تفتہونا, نفتہو. یعنی صرف پیش کا فرق ہے. جیسے سسٹر عالیہ نے بتایا کہ نصرہ والے پیٹرن میں مضارع پہ سیکنڈ لاسٹ پہ پیش آ رہا ہے. آئیے پھر سے کرتے ہیں. ینصرو, ینصرونا, ریپیٹ کریں. ینصرو, ینصرونا. تنصرو, انصرو. تنصرو, انصرو. تنصرونا, ننصرو. ننصرو. پھر سے ینصرو, وہ مدد کرتا ہے. ینصرو, وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا, وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرونا, وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو, آپ مدد کرتے ہیں. تنصرو, آپ مدد کرتے ہیں. انصرو, میں مدد کرتا ہوں. انصرو, میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا, آپ سب مدد کرتے ہیں. تنصرونا, آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو, ہم سب مدد کرتے ہیں. ننصرو, ہم سب مدد کرتے ہیں. کون کرنا چاہے گا؟ لیٹس سی, جس نے پہلے نہیں کیا. سسٹر عظمیٰ کرنا چاہیں گی؟ سسٹر عظمیٰ کر رہی ہیں آپ ٹیبل یہ والا؟
سسٹر برادر عبد القیوم. جی بدر عبد الرشید کرنا چاہ رہے ہیں, جی کیجئے. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینصرو, نصرا نصرو, نصرتا نصرتو, نصرتم نصرنا, ینصرو ینصرونا, تنصرو انصرونا, تنصرو انصرو, تنصرونا ننصرو. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جی سر کوشچن. ایک سر کوشچن ہے سر. جی جی. کہ جیسے فتح کا مضارع جو ہے وہ یفتح ہے سر, اور نصر کا ینصرو, سر یہ پیش کیوں آتا ہے سر؟ کیا یہ اس لیے کہ عربوں نے اس طرح کیا تھا یا کوئی اس کی ریزن ہے سر؟ سر عربوں نے ایسے کیا تھا. انہوں نے کچھ افعال میں نا سیکنڈ لاسٹ پہ پیش سے پڑھتے ہیں اور کچھ پہ سیکنڈ لاسٹ زبر سے پڑھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں کہوں کہ کرسی کو ہم کرسی کیوں نہیں کہتے, جس کو زبان نہیں آتی وہ اگر پوچھ سکتے ہیں جی آپ کرسی کیوں کہتے ہیں, آپ اس کو کرسی کہیں, تو آپ کہیں گے بھائی ہماری مرضی, ہم کرسی کہیں گے اس کو. تو اسی طرح انہوں نے بھی نا عربوں نے اپنی مرضی سے اچھا چوز وہ کیے ہیں جو سب سے اچھے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں. یعنی ین سرو سے ین سرو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو یہ زبان ایگزسٹ کرتی تھی بیفور ایون قرآن واز ریویلڈ, اور اتنی خوبصورت زبان ہے. تو انہوں نے یہ پہلے سے, اس کو گرامر نہیں ہوتا تھا, یہ گرامر بعد میں لوگوں نے اخذ کیا ان کے دیکھ کر کہ جی کہاں انہوں نے پیش یوز کیا ان کو الگ کر دیا, جہاں زبر یوز کیا ان کو الگ کر دیا, اور کہا جی دو گروپس ہیں. جس نے عربی پڑھی ہوتی ہے بچپن سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دو گروپ ہیں, وہ ان کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے صحیح انداز میں. ینصرو نصرہ کا ینصرو پڑھتا ہے, فتح کا یفتح, بغیر کسی گرامر کلاس میں گئے ہوئے, بیکاز اس کی مادری زبان ہے. ہمارے لیے یہ چیلنج ہے اسٹیج پر کہ ہمیں یہ سیکھنا پڑ رہا ہے. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کوسچن. تھینک یو سر, تھینک یو. یو ویلکم. تو آئیے کوسچن. جی جی سر, یہ جو جس طرح سر بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ اور نون جو پہلے شروع میں نون سے شروع ہوں گے تو اس میں ہم پیش ڈالیں گے نا, جیسے ینصرو, اور جو فے شروع ہوں گے یفتح ہو تو وہ فے پہ زبر آئے گا. تو یہ بھی وہ جس طرح آپ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے ایک رول سمجھنے کے لیے یاد رکھنا ہوتا ہے, تو سر یہ بھی ایک ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ یہ اور یون کا ہم فرق رکھیں کہ فے سے جب ہو تو زبر آئے گا, اور نون سے ہو تو پیش آئے گا. جی مطلب ہے نون سے مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں نون سے ہو, اس کا مطلب ہے جو افعال اس نون والے گروپ میں آئیں گے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ نصرہ والا ہے, وہ خلقہ ہے, وہ ذکرہ ہے, وہ عبدہ ہے. یہ چار ہم نے پڑھے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ چار جو ہے نون میں آئیں گے, فا میں نہیں آئیں گے, رائٹ. اور فا والے گروپ میں کون سے آئیں گے سسٹر؟ فعلا, فعلا, فتح, جعل. جعل, فتح. ٹھیک ہو گیا. اب اس طرح ہم نے ڈیوائڈ کیے. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ فا والے کا جو مضارع ہے, جیسے سسٹر نے کہا وہ یفتح ہے, زبر سے ہے, اور نصرہ نون والے کا جو مضارع ہے وہ پیش سے ہے. تو اگر ذکرہ آپ کو کہا جائے نون سے ہے, جیسے سسٹر نے کہا کہ پتہ چل جائے نون سے ہے, تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا اس کا جو مضارع ہے وہ یذکرو ہے, یعنی پیش سے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے ڈائلاگ کہتے ہیں, حل ینصرو. تو کون جواب دینا چاہے گا؟ سسٹر حمیرہ. حل ینصرو, جواب میں کیا آئے گا؟ نعم ینصرو. ماشاءاللہ. حل ینصرون. نعم ینصرون. حل تنصرو. نعم انصرو. حل تنصرون. نعم ننصرو. ماشاءاللہ. اچھا, اب بات ہوتی ہے مدد کس کی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جب میں نے کہا تھا حل ینصرو, جی ہاں وہ مدد کرے گا. تو کون مدد کرے گا؟ وہ. کس کی مدد کرے گا؟ اس جملے میں کوئی نہیں لکھا ہوا کس کی مدد کرے گا, رائٹ. اب اگر کسی کی مدد کرنی ہے, فرض کیا زید کی مدد کرنی ہے, تو پھر میں کیا بات کروں گا؟ میں ینصرو کے بعد ینصرو
زیدن کہوں گا یا ینصرو زیدن کہوں گا، یہ میرا ٹارگیٹ ہے. اگر میں ینصر زیدن کہوں گا تو ٹرانسلیشن کیا ہوگا سسٹر؟ ینصر زیدن کا ٹرانسلیشن وہ مدد کرتا ہے زید کی. زید کی نہیں، زید مدد نہیں کر رہا، وہ مدد کرے گا زید کی. اگر یہ زیدن، یس سر، اگر میں کہوں ینصر زیدن، اب اس جملے کا کیا معنی ہوگا؟ زید نے مدد کی، زید مدد کرتا ہے، زید مدد کرتا زید ہے. مدد کرتا یا کرے گا. بس جی. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ پیش کے ساتھ آئے گا تو وہ مدد کرنے والا ہے، اور زبر پہ آئے گا تو اس کی مدد کی گئی. یہ آبجیکٹ ہے، یہ چیز ہے. بس اب آگے دیکھتے ہیں. حل ینصر زیدن ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا وہ مدد کرے گا زید کی؟ یعنی ینصر وہ مدد کرے گا زید کی. نعم ینصر زیدن، جی ہاں وہ مدد کرے گا زید کی. یہ کون کرنا چاہے گا میرے ساتھ؟ سسٹر سعدیہ کریں گی یا بردر فیصل کریں گے؟ جی سر. چلے آپ کا حل ینصر زیدن جواب دیجئے. نعم ینصر زیدن، حل ینصرون زیدن، نعم ینصر زیدن، حل تنصر زیدن، نعم انصر زیدن، حل تنصرون زیدن. نعم ننصر زیدن. یہ آپ کو یاد رہے گا، ینصرو کا جواب ینصرو سے ہوتا ہے، ینصرون کا جواب ینصرونا سے ہوتا ہے، لیکن تنصرو کا جواب انصرو سے ہوتا ہے، اور تنصرونا کا جواب ننصرو سے ہوتا ہے. یہ کلیئر ہے سب کو؟ یس سر، الحمدللہ. اب آتے ہیں اپنے اسی ٹیبل کی طرف. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. ہم نے کہا ایک گروپ ہے فاتحہ، ایک گروپ ہے نصرہ. نصرہ میں ہم نے ایک نصرہ پڑھا، اب ہم پڑھیں خلقہ، اور یہ بھی بالکل یخلقو ینصرو کی طرح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے یخلقو. تو خلقہ اس نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے. ریپیٹ کریں، یخلقو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون یخلقون سب پیدا کرتے ہیں، وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. نخلقو سب پیدا کرتے ہیں. آئیے ایک دفعہ ٹیبل پڑھ لیتے ہیں. یخلقو یخلقون، یخلقو یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو، تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو. تخلقون نخلقو. ماشاء اللہ. آئیے اب بات کرتے ہیں حل یخلقو، کیا اس نے پیدا کیا؟ تو ہم کہتے ہیں پیدا صرف اللہ ہی کرتے ہیں، تو لا یخلقو اس نے پیدا نہیں کیا. تو ہم لا کیوں استعمال کر رہے ہیں اور ماں کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ ماضی میں مضارع ہے، اس لیے ہم لا یوز کریں گے. اس کا طریقہ یاد آسان کرنے کا، ماں سے ماضی ہوتا ہے تو ماں ماضی کے ساتھ لگے گا، اور لا مضارع کے ساتھ. سو لا یخلقو، تو لا ویسے تو مضارع بھی میم کے ساتھ ہوتا ہے، بات تو کوئی نہ بنی، لیکن چلیں میم ماں ماضی کے ساتھ. لا یخلقو، تو حل یخلقو کیا جواب ہوگا؟ لا یخلقو، حل یخلقون، لا یخلقون، لا حل تخلقو، لا اخلقو، حل تخلقون، لا نخلقو. ماشاء اللہ. اب ہم بات کرتے ہیں کیا چیز پیدا کی. تو شیئن ہوتا ہے، اگر یہ شیئن نے کچھ پیدا کرنا ہو، شیئن تو کچھ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو خود پیدا ہوتی ہے. تو شیئن پیدا کی اس چیز کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ حل یخلقو شیئن، کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ لا یخلقو شیئن، اس نے پیدا نہیں کیا کوئی بھی چیز. ترجمہ کو شیئن کا مطلب ہوگا کوئی بھی چیز پیدا نہیں. حل یخلقون شیئن،
لا يخلق لا يخلقون شيئا هل تخلق شيئا لا أخلق شيئا هل تخلقون شيئا لا نخلق لا نخلق شيئا. دیکھیں تخلقو کا جواب اخلقو سے، تخلقون کا جواب نخلقو سے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا من یخلقو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلق اللہ یخلقو اللہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، من یخلقو یخلق اللہ۔ اب ذکرہ اور یذکرو ایسے ہی ہے جیسے نصرہ ینصرو تھا، رائٹ، جیسے خلقہ یخلقو۔ آئیے ٹیبل یہ بھی کر لیتے ہیں۔ یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے یا یاد کرتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یذ وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون ذکر کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نذکرو اذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ کے چاروں نصرہ، خلقہ، ذکرہ، ابدا، تذکرون، اذکرو، نذکرو۔ ماشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں ابدا پہ، اس نے پیدا کیا، سو ایک دفعہ ماضی بھی کر لیں، ابدا، ابدو، عبدت عبدتا عبدو ابدتا، ابدتو، عبدتا عبدتو ابدتم، ابدنا، عبدتم عبدنا یعبدو، یعبدون، یعبدو یعبدو یعبدون تعبدو، اعبد، تعبدو، تعبدو اعبد تعبدو، تعبدون، نعبدو، تعبدون نعبدو یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ بھی ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے کہ ہمارا جو ہوم ورک ہے روزانہ کا نیا ہوم ورک، وہ کیا ہے؟ روزانہ ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہزاروں میسج پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، گھر والوں سے بات کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، ساتھیوں سے کرتے ہیں، کام پر، بزنس میں۔ تو آج کے بعد عہد کر لیں کہ اپنے دوستوں سے روزانہ 1 منٹ کی گفتگو کریں گے قرآن پر۔ ہم سب 1 منٹ کی گفتگو کر سکتے ہیں کسی سے؟ 1 منٹ جی گفتگو سر۔ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس کو کچھ خلقہ کا ٹیبل ہی سنا دیں۔ تو آج کے بعد زندگی میں 1 منٹ کی تبلیغ، 1 منٹ کی دعوت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، in the shape of interaction۔ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، کسی سے بس اس سبجیکٹ پر بات کر لیں، گفتگو کر لیں کہ آئیے ہم بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے 1 منٹ کی گفتگو۔ تو آپ ایسا ساتھی بنائیں گے جو آپ کا زندگی میں بھی ساتھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی وہ ساتھی آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ شمار ہو جائیں گے ان لوگوں میں جن کے بارے میں کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور پھر سکھائے اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سب ایک پوٹینشیل ٹیچر بن چکے ہیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ کتنا قرآن سیکھے اور کتنا آگے سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بلغو پہنچا دو انی مجھ سے ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو الحمدللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ دوسروں تک پہنچا سکیں میسج جو خود سمجھتے ہیں، 1 منٹ کی دعوت۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے آن لائن کوسچنز دیکھ لیتے ہیں کوئکلی۔ اور وہ کیا ہے؟ النفاثات کا ترجمہ بتائیے۔ تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے چیٹ باکس میں A1 A2 یا A3، یعنی یہ پھونک مارنے والے اس کا ترجمہ ہے، یا پھونکے مارنے والیاں اس کا ترجمہ ہے،
یا اس نے پھونکے ماری. النفاثات ہم نے پڑھا ہے جمع ہے اور اس کا معنی ہے. تو کیا معنی ہے؟ A1 اس کا آنسر ہے, A2 اس کا آنسر ہے, یا A3 آنسر ہے؟ تو چیٹ میں لکھیے اگر آپ سمجھتی ہیں A1 ہے, A2 ہے, یا A3 ہے. تو اس کا ایکسرسائز کا مقصد پتہ چل جائے کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اٹھے ہوئے ہیں. تو بہت کم رسپانسز آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے لوگ موجود ہے یا نہیں, پتہ نہیں. نیکسٹ کوشچن, غاسقین کا ترجمہ کیا بتایا گیا؟ اندھیرا, صبح, یا جب چھا جائے. تو آنسر B1, B3 یا B2. چیٹ باکس میں جا کے لکھ دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں آنسر ہے. تو غاسقین کا ترجمہ اندھیرا, صبح, یا جب چھا جائے. آئیے, فل اقد کا معنی کیا ہے؟ گرہوں میں, جال میں, یا رات میں. تو اگر آپ کلاس اٹینڈ کر رہے تھے تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کس چیز کی بات ہو رہی ہے. تو مراد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کتنے لوگ اٹینٹیو تھے. C1, C2, C3. یہ کوئی کوئز نہیں ہے لیکن پارٹیسپیشن آپ کی بتائے گی آپ کا انٹرسٹ لیول. تو دیکھ لیجئے, فی العقد نفتح کا واحد. نفتح مانا ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تو اگر اس کا واحد ہوگا میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا, تو وہ کیا ہوگا؟ یفتح اس کا جواب ہوگا, تفتح ہوگا, یفتح. سسٹر عالیہ کا کوشچن ہے. جی سسٹر عالیہ. سر وہ تھوڑا لکھنے کا میں سارا ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں, لکھنے کا تھوڑا سا مجھے ہو رہا ہے موبائل میں نا, بس بتانا تھا. اچھا, موبائل میں ذرا مشکل ہوتی ہے ویسے. ہاں, اس کو کیسے لکھا جائے؟ جی اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ چلے اس کا بھی سوچتے ہیں. الخناس کا ترجمہ بتائیں. E1 ہے وسوسہ ڈالنے والا, یا پھونک مارنے والا, یا چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا. ان تینوں میں سے کون سا معنی ہے؟ یخلقو کا معنی نہیں, ماضی. یخلقو کا ماضی یعنی یخلقو کا یہ والا اشارہ کا ماضی ہے, تو اس اشارے کا ماضی کیا ہوگا؟ رائٹ, خلقہ جو ہے ماضی ہے تو یخلقو مضارع ہے, خلقو ہے تو یخلقون ہے, خلقتا ہے تو پھر اس کا جمع کیا ہوگی؟ خلقتم. تو آپ نے ماضی یعنی مضارع کا ماضی بتانا ہے اس پراپر جگہ پہ. ذکرنا کا مضارع بتائیں, یعنی ذکرا, ذکرو, یذکرو, یذکرونا, تذکرو, اذکرو. تو یہ تو ہمارے ہو گئے نذکرو, یہ ہو گئے مضارع. تو اس کو کس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے؟ ماضی والے, ذکرا, ذکرو, ذکرتا, ذکرتو, ذکرتم, ذکرنا. تو دونوں جگہ جو میچ کرے گی کس کے ساتھ میچ کرے گا؟ ذکرنا تذکرونا کے ساتھ میچ کرتا ہے, یذکرونا کے ساتھ کرے گا, یا نذکرو کے ساتھ کرے گا. یعنی G1, G2, G3. ذکرنا ہم نے یاد کیا. تو اگر ہم کہنا چاہیں کہ ہم یاد کریں گے یا ہم یاد کرتے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ تذکرو کا صحیح معنی میں یاد کرتا ہوں, آپ یاد کرتے ہیں, یا آپ نے یاد کیا. ماضی کا معنی تو نہیں ہے, مضارع کا ہے, تو میں یاد کرتا ہوں یا آپ یاد کرتے ہیں. تذکرو H1, H2 یا H3. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ. تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن. جزاک اللہ خیرہ. میری طرف سے خدا حافظ.